ये तेरी साजा है। अब समझ गया तू, और मार खाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम सुलह हुदैबिया से जुड़ा हुआ एक इंतहाई दिलचस्प वाक़या बयान करेंगे, और ये वाक़या है उन मुसलमानों के बारे में जिन्हें पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में रखने से इनकार कर दिया था, और उन्होंने समंदर के किनारे एक बस्ती बसाई और वहाँ से गुजरने वाले कुरैश मक्का के तिजारती काफिलों को लूटना शुरू कर दिया। सुलह हुदैबिया की तफसील आप पिछली वीडियो में सुन चुके हैं। इस मुआहदे की पूरी तहरीर जब मुकम्मल हो गई और अभी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सुहेल इब्ने अमर को इस मुआहदे पर दस्तखत करना है कि इसी दौरान हथकड़ियों और बेड़ियों में जकड़ा हुआ एक ऐसा मुसलमान जो सर से पैर तक जख्मों से चूर है, अपने आप को पैगम्बर इस्लाम के कदमों पे आके गिरा देता है। और एक मरतबा चौंक के मुसलमानों ने देखा कि ये कौन आया है। सब ने पहचान लिया कि ये अबू जंदल हैं, जिनका असली नाम आस इब्ने सुहेल इब्ने अम्र है। इसी सफ़ीर अरब और सफ़ीर कुरैश के बेटे अबू जंदल जो कई महीने पहले इस्लाम कबूल कर चुके थे, और उनका बाप इतना बड़ा दुश्मन इस्लाम है कि आज कुरैश ने उसे अपना नुमाइंदा बना के भेजा है। अपने बेटे के ईमान को कैसे बर्दाश्त कर सकता है। इस दौरान उसने अपने बेटे पे दिल खोल के जुल्म किए, हथकड़ियों और बेड़ियों में उनको जकड़ के रखा और घर के एक कमरे में बतौर कैद खाना उनको कैद कर दिया। लेकिन बाप के हुदैबिया के मैदान में आने की वजह से बेटे को मौका मिला। किसी तरह से वो कैद से निकल के आ गए, और अभी तक उनके जिस्म पे जख्मों के वो निशानात हैं जो कि किसी दुश्मन ने नहीं, किसी गैर ने नहीं, किसी गुलाम ने नहीं, बल्कि हकीकी बाप ने अपने सगे बेटे के जिस्म पर फ़कत दीन इस्लाम कबूल करने की वजह से पहुँचाए हैं। वो एक मरतबा अपने आप को पैगम्बर इस्लाम के कदमों पे गिरा देते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, शुक्र है अल्लाह का कि उसने मुझे काफिरों की कैद से रिहाई दिलवाई और आप तक पहुंचाया। आने वाला बड़ी उम्मीदें लेके आया है। आने वाला इस यकीन के साथ आया है कि आज के बाद मेरी सारी ज़हमतें तमाम हो गई हैं। मैं उसके पास पहुंचा हूं जो हर मजलूम का और हर परेशान हाल का मलजा व मावा और जाए पनाह है। मगर एक पैगाम हमारे सामने आ रहा है कि बाज़ औक़ात मुआशरे और इज्तिमाई फ़ायदे के लिए अफराद को कुर्बानी देना पड़ती है। बाज़ औक़ात अपने जायज़ हक़ को भी छोड़ना पड़ता है ताकि सारा मुआशरा सुकून के साथ रह सके। यानी बाज़ औक़ात एक ऐसी मंजिल आ जाती है कि जहाँ एक चीज़ हमारा हक़ है, मगर इस्लाम के लिए और लोगों की अक्सरियत के फ़ायदे के लिए अपना हक़ कुर्बान करना पड़ता है। जनाब अबू जंदल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मसला भी ऐसा है कि एक तरफ इस्लाम कहता है कि मजलूम को पनाह दो, मजलूम की हिमायत करो, मजलूम का साथ दो। मजलूम के मामले में खामोश रहने वाला गैर जानिबदार नहीं है, वो जालिम का दोस्त है। मगर कभी कभार इस किस्म की मिसालें भी आती हैं। अल्लाह के रसूल जनाब अबू जंदल को देखते हैं, और वो अबू जंदल के जो दरख्वास्त कर रहे हैं पैगम्बर इस्लाम के कदमों में गिरे हुए हैं। पैगम्बर इस्लाम ने मुसलमानों से कहा कि तुम्हारा भाई आया है, इसे पनाह दो। और सुहेल इब्ने अम्र, जिसके हाथ में दस्तखत के लिए कलम पहुंच चुका है, कलम वापस रखता है और कहता है कि खबरदार मेरे बेटे के मामले में कोई ना बोले। पैगम्बर इस्लाम ने उससे कहा कि ये मुसलमान है, हमारा इस्लामी भाई है, इसको पनाह देना हमारा फ़र्ज है। सुहेल इब्ने अम्र ने कहा कि ए मोहम्मद, ये वक्त है ये देखने का कि इस मुआहदे के बारे में आप कितने संजीदा हो। अभी अभी ये मुआहदा तय पाया है कि मक्के का कोई आदमी मदीने में आए तो उसको पनाह नहीं दी जाएगी। अल्लाह के रसूल ने बिल्कुल शरई बात की। कहा मगर मुआहदे पे अभी दस्तखत नहीं हुए। दस्तखत हो जाते तो फिर तो तुम्हारी बात सही थी, मगर अभी दस्तखत नहीं हुए हैं। सुहेल इब्ने अम्र ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो ये मुआहदा अपने पास रखो, हम कोई मुआहदा करने को तैयार नहीं हैं। सुहेल इब्ने अम्र इतना बढ़ बढ़ के बोल रहा है, लेकिन उसे पता है कि मक्का इतना ताकतवर नहीं है कि 1400 मुसलमानों का मुकाबला कर सके। जो मक्का 313 मुसलमानों के सामने शिकस्त खा चुका है, वो 1400 मुसलमानों का कहाँ मुकाबला करेगा। फिर भी उसका बढ़ चढ़ के ये बोलना कि अगर मेरे बेटे के मामले में दखल अंदाजी की जाएगी और कानूनी नुक्ता पेश किया जाएगा तो मैं इस मुआहदे पर दस्तखत करने को तैयार नहीं हूँ, क्योंकि वो भांप चुका है कि अल्लाह के रसूल हर सूरत में सुलह चाहते हैं, जंग के लिए कतन तैयार नहीं हैं।
ورنہ سہیل ابن عمر کا یہ انداز نہ ہوتا۔ جب پیغمبر اسلام نے یہ سنا تو روایت یہ ہے کہ اس طرح سے اس سے درخواست کی کہ اس کے ساتھ قریش مکہ نے 2 اور آدمی بھیجے تھے، وہ اس وفد کے ممبران تھے اور یہ اس وفد کا سردار تھا۔ ان دونوں کو رحم آ گیا، ان کے دل میں بھی ہمدردی پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اپنے ہاتھ سے ابو جندل کو پکڑا اور مسلمانوں کے خیمے میں لے گئے کہ رکھو مسلمانوں اسے تم اپنے پاس، ہم لوگ آپس میں معاملہ طے کر لیں گے۔ لیکن سہیل ابن عمر مسلمانوں کے سامنے ہی اپنے 2 ساتھیوں سے لڑ پڑا اور کہا کہ میں لیڈر بنا کے بھیجا گیا ہوں، تم بھی واپس چلے جاؤ، یہ معاہدہ نہیں ہوگا اگر میرا بیٹا میرے حوالے نہ کیا گیا۔ پیغمبر اسلام ظاہری اعتبار سے جتنی کوشش کر سکتے تھے، جب یہ کوشش کر لی تو آخر پیغمبر اسلام نے سہیل ابن عمر کو دیکھا اور ابو جندل کو دیکھا اور کہا کہ اے ابو جندل، جیسے تمہارا باپ کہہ رہا ہے اس کو مان لو، واپس چلے جاؤ۔ اب ایک مرتبہ انہوں نے اپنی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھالتے ہوئے اپنے کرتے کو اٹھا کے اپنے زخم اور نمایاں کرنے شروع کر دیے۔ مسلمانوں کا غصہ جو شروع ہی سے بڑھتا چلا آ رہا ہے، جب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اب تو یہ عروج پر پہنچ چکا ہے۔ مگر پیغمبر اسلام یہ سب کچھ دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اے ابو جندل، پھر بھی چلے جاؤ، اس لیے کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے بچنے کا کوئی راستہ نکال دے گا۔ تو بس پیغمبر اسلام نے اتنی خوشخبری ان کو سنائی اور ایک مرتبہ ابو جندل مڑے اور اپنے باپ کی جانب بڑھنے لگے۔ یہاں پہ تاریخوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ اس وقت مسلمانوں میں سے 1 یا 2 آگے بڑھے اور ابو جندل کے پاس پہنچ کر انہیں اکسانا چاہا کہ وہ پیغمبر اسلام کی مخالفت کریں اور کہا کہ تم اس وقت آزاد ہو، کیوں پیغمبر کی بات مانتے ہو؟ رہا ہو کر آئے ہو، تلوار چھینو کسی کی اور اپنے باپ کو قتل کر دو۔ تو جناب ابو جندل کا جواب یہی تھا کہ چونکہ پیغمبر اسلام مجھے حکم دے چکے ہیں، اب مجھے قید گوارا ہے، اب مجھے زخم کھانا گوارا ہے، اب مجھے اپنے باپ کے ہاتھوں سے یہ مار پیٹ برداشت ہے، مگر میں حکم رسول کی مخالفت نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کے بیٹے نے اپنے آپ کو باپ کے حوالے کیا۔ سہیل ابن عمر جو یہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمان ابو جندل کی کتنی حمایت کر رہے ہیں، کھجور کے درخت کی ایک شاخ کو توڑتا ہے اور سارے مسلمانوں کے سامنے اسی شاخ سے ابو جندل کو اس طرح سے مارنا شروع کرتا ہے کہ زخموں سے خون دوبارہ جاری ہو جاتا ہے۔ مگر پیغمبر اسلام بالکل خاموش ہیں، یہ ظلم ہوتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں، مظلوم کو ظالم کے ہاتھوں میں جاتے بھی دیکھ رہے ہیں اور درس دے رہے ہیں کہ کبھی دین کی مصلحت اسی میں ہوتی ہے، کبھی ظالم کے سامنے خاموشی بھی اختیار کرنا پڑتی ہے۔ سہیل ابن عمر نے ان کو پکڑا اور پکڑ کے اپنے غلام کے حوالے کیا، واپس آیا، معاہدے پہ دستخط کیے۔ اس معاہدے کی 2 کاپیاں تیار کی گئیں، ایک پیغمبر اسلام کے حوالے کی گئی، ایک سہیل ابن عمر نے اپنے پاس رکھی اور وہ واپس چلا۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ مکمل ہو گیا، لیکن اب ایک فقہی اور شرعی مسئلہ سامنے آ گیا، وہ یہ کہ یہ مسلمان عام کپڑوں میں نہیں ہیں، احرام پہن کے آئے ہیں، اور احرام کا مطلب یہ ہے کہ عبادت شروع ہو گئی، اور عبادتوں کا یہ مسئلہ ہے کہ جب انسان عبادت شروع کر دے تو اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ عبادت شروع ہو جائے تو اسے ختم کرنے کا طریقہ کار شریعت ہی بتائے گی۔ ہم نے واجب نماز شروع کر دی، ایک مرتبہ اللہ اکبر کہہ دیا تو اب ہم اپنی مرضی سے اسے ختم نہیں کر سکتے۔ ویسے ہمیں اختیار تھا کہ مثلاً ظہر کی نماز کا وقت 12:30 بجے آتا ہے تو عصر کی نماز سے پہلے چاہے ہم 1 بجے، چاہے 1:30 بجے، چاہے 2 بجے یا 2:30 بجے، جب چاہیں تکبیرۃ الاحرام کہیں، لیکن ایک مرتبہ جب اللہ اکبر کہہ کے نماز واجب شروع کر دی تو اب اپنی مرضی سے اس کو نہیں توڑ سکتے ہیں، اسے پائے تکمیل تک پہنچانا ہوگا۔ واجب عبادتیں وہ ہیں کہ جنہیں شروع کرنے کے بعد بیچ میں چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ کوئی شرعی جواز نہ ہو، جیسے کہ گھر میں آگ لگ جائے یا جان کو خطرہ ہو، تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ ہاں، جو نفلی عبادتیں ہیں ان کو انسان اپنی مرضی سے ختم کر سکتا ہے، اس میں کراہیت ہے، لیکن یہ حرام نہیں ہے۔ اب مسلمان احرام پہن کے عمرے کے لیے نکل چکے ہیں۔ احرام پہننے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت شروع ہو گئی، لیکن عبادت کو مکمل نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ اب کیا کیا جائے؟ اب اگرچہ عمرہ ایک سنت عبادت ہے، مگر کچھ سنت عبادتیں بھی آتی ہیں جن کا حکم واجب جیسا ہے، جیسا کہ اعتکاف اور عمرہ۔ عمرہ اگرچہ سنت عبادت ہے، لیکن ایک دفعہ اگر احرام پہن لیا،
اب اسے مکمل کرنا واجب ہو جائے گا۔ اب کیا کریں مسلمان؟ احرام پہن چکے ہیں، عمرہ احرام سے شروع ہوتا ہے، اس کے بعد باقی واجبات اور پھر آخر میں سر کو مڑوا کے احرام اتارا جاتا ہے۔ عین اس موقع پر قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں تو قیامت تک کا ایک مسئلہ ہم سب کو ملا کہ اگر کوئی آدمی عمرہ شروع کر دے مگر بیماری کی وجہ سے مکمل نہ کر پائے یا حکومت کی پابندی کی وجہ سے مکمل نہ کر پائے تو اب اس کا کیا حکم ہے کہ جہاں پر اسے روکا گیا ہے وہیں پر وہ پہلے عمل کے بعد جمپ لگا کے آخری عمل پہ آ جائے، یعنی سر منڈوانا۔ اب پیغمبر اسلام سہیل ابن عمرو کو رخصت کر کے مسلمانوں کی جانب آئے۔ سارا لشکر اسلامی انتہائی غم اور غصے کے عالم میں بیٹھا ہے، خصوصاً ابو جندل کے واقعے کے بعد۔ پیغمبر اسلام نے آ کے کہا کہ اے مسلمانوں، اب ہم عمرہ تو نہیں کر سکتے ہیں، چنانچہ اپنے سروں کو منڈوا لو اور سر منڈوا کے اپنا احرام اتار دو۔ مسلمان ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ اتنا اس وقت صدمہ پہنچا ہے مسلمانوں کو جیسے آدمی بے ہوشی کے عالم میں ہو، آنکھیں کھلی ہیں، کان کام کر رہے ہیں مگر دماغ کسی چیز کو سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ دوبارہ پیغمبر اسلام نے یہی حکم دہرایا، پھر بھی کسی پہ اثر نہیں ہوا، اور تیسری مرتبہ کے بعد پیغمبر اسلام انتہائی غم کے عالم میں اپنے خیمے میں داخل ہوئے۔ اس سفر میں پیغمبر اسلام کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ان کے ساتھ تھیں۔ جب پیغمبر اسلام اپنے خیمے میں داخل ہوئے، جناب ام سلمہ نے محسوس کیا کہ پیغمبر اسلام کے چہرے پہ اس وقت غم کے آثار ہیں۔ پوچھا، اللہ کے رسول کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ کہا کہ اے ام سلمہ، یہ مسئلہ پیش آیا ہے۔ اس وقت حضرت ام سلمہ نے پیغمبر اسلام کو ایک مشورہ دیا، اور تمام مورخین اس بات پہ متفق ہیں کہ کسی عورت کی جانب سے سیرت رسول میں آنے والا یہ بہترین مشورہ تھا۔ کہا کہ اللہ کے رسول، یہ سارے مسلمان آپ کے مخالف نہیں ہیں، اس وقت غم کی وجہ سے انہیں جو صدمہ پہنچا ہے یہ لوگ کوئی چیز سمجھنے کے قابل نہیں ہیں۔ اگر آپ بس جائیے ان کے سامنے، زبان سے کچھ نہ کہیے بلکہ ان کے سامنے جا کے عملاً اپنا سر منڈوائیے، جانور کو ذبح کیجیے اور احرام اتار دیجیے، تو بہرحال آپ کے اطاعت گزار ہیں، آپ کو دیکھ کے پھر یہ آپ کی نقل کریں گے، آپ کی سنت پہ عمل کریں گے۔ پیغمبر اسلام کو یہ مشورہ پسند آیا۔ خیمے سے نکل کے ان 1400 مسلمانوں کے درمیان جا کے بیٹھے، حجام کو بلوایا گیا اور سر منڈوانے کا حکم دیا گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کے بال اتارے گئے، اور پھر پیغمبر اسلام جو قربانی کا جانور ساتھ لے کے آئے ہیں اسے ذبح کیا گیا، اور پیغمبر اسلام احرام اتار کے عام لباس پہنتے ہیں۔ یہ منظر جو دیکھا تو اب 1400 اصحاب کے مجمع میں حرکت کے آثار پیدا ہوئے، اور انہوں نے پیغمبر اسلام کی سنت کی نقل کی۔ البتہ سر منڈوانے کے سلسلے میں مردوں کو اسلام نے اجازت دی ہے کہ چاہے تو پورا سر منڈواؤ جس کو حلق کہتے ہیں، اور چاہے تو تھوڑے سے بال کٹوا لو جس کو تقصیر کہتے ہیں۔ البتہ خواتین کے لیے سر منڈوانا حرام ہے، ان کو تھوڑے سے بال ہی کٹوانا پڑتے ہیں، یہ ایک فقہی مسئلہ ہے۔ لیکن خیر، اس میں کوئی شک نہیں کہ سر منڈوانے کا ثواب زیادہ ہے تھوڑے سے بال کٹوانے کے مقابلے میں۔ یہ صرف ثواب کی حد تک ہے، لیکن صلح حدیبیہ کے موقع پر یہ مسئلہ صرف ثواب کا نہیں رہا تھا، یہ مسئلہ ایمان اور نفاق کا مسئلہ بن گیا تھا۔ وہ اس طرح سے کہ پیغمبر اسلام نے سر منڈوایا۔ اب وہ مسلمان جو پیغمبر اسلام پر پورا یقین رکھتے تھے مگر صرف غم کی وجہ سے خاموش تھے، انہوں نے پیغمبر اسلام کی پوری نقل کی، یعنی پورا سر منڈوا لیا۔ اور وہ مسلمان جو پیغمبر اسلام سے واقعاً اختلاف رکھتے تھے، دل کی حد تک پیغمبر اسلام کی نبوت و رسالت پہ شک کرتے تھے یا نفاق ان کے دلوں میں تھا، انہوں نے پیغمبر اسلام کو سر منڈواتے دیکھا تو وہ سر منڈوانے کو بھی تیار نہیں ہوئے، لیکن اگر صاف انکار کر دیتے تو وہ بالکل نمایاں ہو جاتے۔ تو انہوں نے اس فقہی مسئلے سے فائدہ اٹھایا کہ تھوڑے سے بال بھی کاٹے جا سکتے ہیں، چنانچہ انہوں نے تھوڑے سے بال کاٹ کے اپنا احرام اتار دیا، یعنی کہنے کو یہ ہو گیا کہ جیسا باقی سارے مسلمانوں نے کیا وہ ہم نے بھی کیا، لیکن حقیقت میں یہ اس دن ایک نشانی بن گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب سارے مسلمان احرام اتار کے آ گئے، اکثریت کے سر بھی منڈے ہیں، کچھ لوگوں نے تھوڑے سے بال کاٹے ہیں، تو پیغمبر اسلام نے پورے لشکر کو دیکھ کے کہا، رحم اللہ علی المحلقین، اللہ رحمت نازل کرے سر منڈوانے والوں پر۔ کسی کونے سے آواز آئی، اللہ کے رسول، اور جنہوں نے تھوڑے سے بال کاٹے ہیں ان کے بارے میں؟ پیغمبر نے پھر اپنی زبان کو دہرایا،
رحم اللہ علی المحلقین، اللہ رحمت نازل کرے سر منڈوانے والوں پر۔ اب جنہوں نے تھوڑے سے بال کاٹے تھے پھر ذرا بے چین ہوئے، اللہ کے رسول اور بال کاٹنے والے۔ اللہ کے رسول نے پھر کہا رحم اللہ علی المحلقین، اللہ سر منڈوانے والوں پہ رحمت نازل کرے۔ لیکن جب چوتھی مرتبہ پھر تھوڑے بال کٹوانے والے تڑپ کے آگے بڑھے، پھر پیغمبر اسلام نے کہا وعلی المقصرین، اور بال کاٹنے والوں پر بھی۔ بعد میں کسی نے پوچھا اللہ کے رسول، یہ آپ کی زبان پہ سر منڈوانے والوں کا اتنا تذکرہ اور بال کاٹنے والوں کا اتنا سا تذکرہ، اور وہ بھی اس طرح سے کہ جیسے کسی کا دل رکھنے کے لیے دعا کی جا رہی ہے۔ تو پیغمبر اسلام کا جواب یہی تھا کہ سر انہوں نے منڈوایا ہے جنہیں میری نبوت اور رسالت پہ ذرا بھی شک نہیں ہے، اور بال انہوں نے کاٹے ہیں کہ جن کو مجھ پر شک ہے۔ یہ صلح حدیبیہ کا ایک خاص واقعہ تھا، لیکن اس کا اطلاق آج پر نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد تو اجازت مل گئی کہ ہر آدمی کو اختیار ہے کہ چاہے سر منڈوائے چاہے تھوڑے سے بال کٹوائے۔ پیغمبر اسلام کا یہ عمل، جس کے پیچھے جناب ام سلمہ کا بہترین مشورہ شامل تھا، تمام مسلمانوں کو احرام اتار کے عام لباس میں لے آیا۔ اب پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہمیں واپس جانا ہے۔ عین اس موقع پر پھر ایک شخصیت آگے بڑھی اور کہا کہ اللہ کے رسول، آپ نے کیا مدینے میں یہ نہیں کہا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم لوگ خانہ کعبہ میں گئے، طواف کیا، سعی کی؟ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ہاں میں نے یہ کہا تھا۔ تو کہا کہ اللہ کے رسول، یہ واپسی کیوں ہوئی؟ ابھی نہ طواف ہوا نہ سعی ہوئی۔ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ میں نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے، یہ نہیں کہا تھا کہ یہ واقعہ اسی سال ہوگا۔ یاد رکھو، پروردگار اپنے اس وعدے کو پورا کرے گا۔ اور ابھی قافلہ کچھ دور چلا تھا کہ جبریل امین قرآن کریم کا 48واں سورہ، سورہ فتح لے کر نازل ہوئے، جس کا پہلا ہی جملہ یہ ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ اے مسلمانوں، ہم نے آج تمہیں فتح مبین یعنی کھلی فتح عطا کی ہے۔ اور پھر اسی سورہ کی ایک آیت ہے کہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے خواب کو سچ کر دکھائے گا اور تم لوگ ضرور بالضرور خانہ کعبہ میں داخل ہوگے۔ یہ دو وعدے قرآن کر رہا ہے۔ اسی دوران ایک اور واقعہ پیش آیا کہ جب پیغمبر اسلام مدینے میں واپس پہنچے تو عقبہ ابن ابی معیط، مکہ کا بہت ہی مشہور کافر اور دشمن اسلام، جو خود تو مر چکا تھا، اس کی بیٹی ام کلثوم جو مسلمان ہو چکی تھی مگر اپنے آپ کو پوشیدہ کیے ہوئے تھی، موقع پا کر وہ مکہ سے نکل کر مدینے آئی اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں پہنچ کے پناہ طلب کی۔ پیغمبر اسلام نے اسے پناہ دے دی۔ اسی دوران اس کے دونوں بھائی ولید اور امارہ مدینے پہنچے اور پیغمبر اسلام سے اس حوالے سے گفتگو شروع کی کہ اے عبداللہ کے بیٹے، ہمیں یہ پتہ ہے کہ آپ کبھی دھوکہ نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے ہیں، معاہدے کو توڑتے نہیں ہیں، اور کہا کہ ہماری بہن آپ کے پاس آئی ہے، جو معاہدہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہوا ہے اس کے مطابق مکہ سے جو بھی آئے گا اسے واپس کیا جائے گا۔ پیغمبر اسلام نے کہا کہ معاہدے میں مرد کا لفظ آیا ہے، جو مومن ہوگا وہ واپس کیا جائے گا، یہ مومن نہیں ہے، یہ مومنہ ہے، عورت کا تذکرہ معاہدے میں نہیں ہے۔ چنانچہ عورتوں کو واپس کرنے کے بارے میں ہم نے کوئی معاہدہ نہیں کیا۔ وہ کفار مکہ چلے گئے، لیکن بعض مسلمانوں کے ذہن میں یہ شک پیدا ہو گیا کہ یہ پیغمبر نے کیا ارشاد فرما دیا۔ معاہدے کے اندر لفظ کوئی بھی آیا ہو، مقصد تو یہی تھا کہ مکے والے کو واپس کیا جائے گا، یہ مرد اور عورت کا کیا چکر چھڑ دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کا سورہ نمبر 60، سورہ ممتحنہ کی آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو ان کی آزمائش کر لیا کرو، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ پھر اگر تم انہیں مومنہ جان لو تو انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، نہ یہ عورتیں ان کفار کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں۔ جو اللہ کے رسول کا عمل تھا، قرآن کریم نے اس کی تصدیق کر دی، اور اس تصدیق کے ساتھ اس مسئلے کو بھی واضح کر دیا کہ احکام دین میں الفاظ کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لفظ کو توجہ کے ساتھ سننا چاہیے، ورنہ مسئلہ کہیں کا کہیں پہنچ جائے گا۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ صلح حدیبیہ سے اسلام اور مسلمانوں کو کیا کیا فوائد حاصل ہوئے۔ ویسے تو علماء نے پوری کتابیں لکھی ہیں، لیکن یہاں پر ہم 4-5 اہم ترین فوائد کا ذکر کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں مکہ میں جو مسلمان آتا ہے ان کے لیے کھل کے اپنے ایمان کو ظاہر کرنا
اور اپنے اعمال کو انجام دینا ممکن ہو گیا۔ مکہ کے مسلمانوں کے لیے صلح حدیبیہ اتنی بڑی برکت بن کے نازل ہوئی کہ خود قرآن کے اسی سورہ فتح کے آخر میں آیا ہے کہ مکہ کے مسلمانوں کا بھی خیال کرو جو بوڑھے مرد اور کمزور عورتیں ہیں، فقط اپنے آپ کو نہ دیکھو کہ ہم طاقتور ہیں، ہم کافروں کو شکست دے سکتے ہیں، ان کمزوروں کا بھی خیال کرنا ہے۔ ان کمزوروں کے لیے یہ واقعہ بہت بڑی رحمت بن کے نازل ہوا کہ انہیں مکہ میں سکون سے رہنا نصیب ہوا۔ دوسرا ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ کفار مکہ نے پورے عرب کے کافروں کو مسلمانوں کے قریب ہونے سے روکا ہوا تھا، خصوصاً یہ کہہ کر کہ جو وہاں گیا وہ ہمارا دشمن ہے، اور عرب کے لوگ قریش کی دشمنی مول لینے کو تیار نہیں تھے، ایک خانہ کعبہ کی وجہ سے اور ایک اس لیے کہ قریش ایک بڑی طاقت سمجھے جاتے تھے۔ اب اس معاہدے کے نتیجے میں ایک شرط یہ آ گئی کہ جو قبیلہ جس کا چاہے ساتھ دے سکتا ہے، چنانچہ کثرت کے ساتھ قبائل کو پیغمبر اسلام کے پاس آنے کا موقع ملا، اور یہی وجہ ہے کہ ایک طویل عرصے سے مکے کے پڑوس میں حدیبیہ کی زمین پر جو قبیلہ رہتا تھا، بنو خزاعہ، جن کے تعلقات پیغمبر کے پردادا جناب ہاشم سے تھے، ان کی ہمدردی مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ آج تک وہ مسلمانوں کا ساتھ نہیں دے پائے، لیکن جیسے ہی معاہدے پہ دستخط ہوئے، انہوں نے اعلان کیا کہ آج سے ہم کھل کے مسلمانوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایسے بہت سے قبائل سے مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی۔ تیسرا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس معاہدے کے بعد اب مکہ سے جو مسلمان ہجرت کر کے مدینے آئے ہیں، ان کا خاندان مکہ میں ہے، آپس میں ملنے کے لیے وہ تڑپ تو رہے ہیں، تو اب ایک آمد و رفت کا موقع مل گیا۔ مکے کے لوگ مدینے آتے ہیں، مدینے کے لوگ مکے جاتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر وزٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کو ہدیے اور تحفے بھجواتے ہیں۔ اس کردار نے کافروں پہ اثر کرنا شروع کیا، ورنہ اعلان رسالت سے لے کر آج تک قریش والوں نے کسی کافر کو مسلمانوں کے قریب نہیں آنے دیا۔ یہ جادوگر ہیں، یہ بہکا دیتے ہیں اس قسم کی باتیں کر کے۔ اب جو قریب آنے جانے لگے تو اس کا اثر تو ہوا، انہوں نے مسلمانوں کی دیانت و شرافت دیکھی، تقدس دیکھا، تقوی دیکھا، اور وہ مسلمانوں سے متاثر ہوئے۔ چوتھا بڑا فائدہ یہ ہوا کہ چونکہ یہ معاہدہ ہو گیا کہ 10 سال تک مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان جنگیں نہیں ہوں گی، تو پیغمبر اسلام کو اسلام پھیلانے کا موقع مل گیا۔ اب تک قریش نے یکے بعد دیگرے حملوں پہ حملے کر کے اتنا موقع ہی نہ دیا تھا کہ پیغمبر اسلام دنیا کے دوسرے علاقوں کی جانب متوجہ ہوتے۔ اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں ایک بڑا فائدہ یہ ہو گیا، چنانچہ اس کے بعد مصر، ایران، حبشہ اور روم کے بادشاہوں کی طرف خطوط بھیجے گئے۔ اس کا تذکرہ بعد میں آپ سنیں گے۔ اور ایک پانچواں بڑا فائدہ اس کے بعد یہ ہوا کہ قریش سے بڑا اسلام کا دشمن یہودیت کا مذہب تھا۔ ابھی تک قریش اور یہودی ہر جگہ ساتھ ساتھ چلے آ رہے تھے، صلح حدیبیہ کر کے پیغمبر اسلام نے ان کے اتحاد کو توڑ دیا اور یہودیت کا مقابلہ کرنا آسان ہو گیا۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے بمشکل 20 دن انتظار کیا اور فوراً خیبر پہ حملہ کر دیا، تاکہ کل کو اگر یہ معاہدہ ٹوٹ بھی جائے، اس عرصے میں یہودیت کا خاتمہ ہو چکا ہو۔ چونکہ خیبر پہ حملہ چھوٹے لشکر سے نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ 20 دن بھی جو انتظار کیا تو فقط اس لیے کہ جو لوگ بھی صلح حدیبیہ میں ساتھ نہیں گئے ان کو بھی ملایا جائے اور بڑا لشکر لے کے حملہ کیا جائے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہوا۔ اور پھر ایک خاص بات ہمارے سامنے آئی جسے آپ چھٹا فائدہ بھی کہہ سکتے ہیں، اور قرآن کے اس وعدے کی تکمیل بھی کہ صلح حدیبیہ میں جو سب سے بڑی مشکل شرط تھی مسلمانوں کے لیے کہ مکہ کا کوئی آدمی اگر مدینے آ گیا اسے واپس کرنا ہوگا، وہی شرط قریش کے گلے میں ہڈی کی طرح اٹک کے رہ گئی کہ اب خود انہوں نے اس شرط کو جا کے منسوخ کروایا۔ یہ وہ شرط تھی جس پر مسلمان سب سے زیادہ ناراض ہوئے تھے۔ اللہ کے رسول، یہ کیسی شرط ہے کہ ہمارا مظلوم بھائی مکے سے ہمارے پاس پناہ لینے کے لیے آئے اور ہم کہیں کہ واپس کافروں میں چلے جاؤ، ہم واپس اسے ظالموں میں بھیج دیں؟ سب سے مشکل شرط تھی، اور یہی شرط جو بظاہر اسلام کی شکست تھی اور قریش کی فتح تھی، یہی شرط قریش کے گلے میں اس طرح سے اٹک گئی کہ خاص اس شرط کے لیے انہوں نے آ کے درخواست کی کہ اے اللہ کے رسول، باقی معاہدہ رکھیے، اس شرط کو ختم کر دیجئے۔ واقعہ کیا ہوا کہ وہی جناب ابو جندل جنہیں ان کا باپ سہیل ابن عمر پکڑ کے لے گیا اور لے جا کے قید خانے میں ڈال دیا، اور نہ صرف یہ کہ مظالم شروع کر دیے
بلکہ اب اس نے اپنے خاندان کو چھوڑ کر باہر سے ایک آدمی کو بلا کے اس قید خانے کا نگران بنایا۔ خاندان کے آدمیوں کو وہ قید خانے کا نگران بنا کے پچھتا چکا تھا۔ سہیل ابن عمرو اتنا سخت تھا، لیکن بہرحال ماں تو اتنی سخت نہیں ہوتی، بھائی یا بہن کے دل میں بھی نرمی کا امکان ہے۔ انہی میں سے کسی نے ابو جندل کو قید سے رہا کر دیا تھا۔ اب سہیل ابن عمرو نے کہا کہ میں کسی خونی رشتہ دار کو نگران کے طور پر رکھوں گا ہی نہیں، بلکہ غیر قبیلے کے ایک شخص کو باقاعدہ پیسے دے کے لایا کہ یہ قیدی ہے، تمہیں اس کی نگرانی کرنا ہے صبح و شام۔ ابو جندل پہ مظالم ہوتے ہیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ ان کے پاس وقت ہی وقت ہے۔ اس وقت سے فائدہ اٹھایا، یہ نہیں کہ سر جھکا کے مایوس ہو کے بیٹھ گئے کہ رسول نے ہماری مدد نہیں کی اور مجھ پر یہ قید کا زمانہ ہے، میں صبر کرتا ہوں۔ نہیں، بلکہ اپنی ذمہ داری محسوس کی اور جو قید خانے کا نگران تھا اسی کو تبلیغ کرنا شروع کر دی۔ نتیجہ کیا ہوا کہ وہ خود مسلمان ہو گیا۔ یہ خبر جیسے ہی سہیل ابن عمرو کو ملی، اس نے اس کو بھی پکڑ کے قید میں ڈال دیا اور ایک تیسرا آدمی لے کے آیا۔ اب یہاں تو اور فائدہ ہو گیا، پہلے تو ایک مبلغ ہے اور ایک وہ جس کو تبلیغ ہو رہی ہے، اب مبلغ دو ہیں، وہ بیچارہ ایک ہے جسے تبلیغ ہو رہی ہے، دوہری تبلیغ۔ چنانچہ وہ جلدی مسلمان ہو گیا، اسے بھی قید میں ڈالا گیا اور چوتھے آدمی کو لایا گیا۔ اس طرح انہوں نے کافی آدمیوں کو قید میں بیٹھ کے مسلمان کر لیا اور ایک گروہ بن گیا، اور پھر ایک دن موقع پا کر رات کی تاریکی میں اپنے قید خانے کو توڑ کے نکل پڑے یہ لوگ۔ ان کو پتا ہے کہ مدینے تو ہم جا نہیں سکتے، کیونکہ اللہ کے رسول مدینے میں جو بھی آتا ہے مسلمان اس کو واپس کر دیتے ہیں، اب کہاں جائیں؟ اطلاع ملی کہ سمندر کے کنارے ایسے ہی مسلمانوں کی ایک بستی بنی ہے۔ ہر وہ مسلمان جو مکہ سے بھاگ کے نکلتا ہے اسے پتا ہے کہ مدینہ میرے لیے بند ہے، مکے سے تو میں نکل کے آیا ہوں۔ بحیرہ احمر کے کنارے العیس یا سیف البحر نامی جگہ پر ایک چھوٹی سی بستی ایسے ہی مسلمانوں کے لیے بنی ہے، اور وہ کیسے بنی تھی؟ وہ اس طرح کہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد ایک شخص مسلمان ہوا جس کا نام تھا عتبہ ابن اسید، مگر وہ اپنی کنیت سے زیادہ مشہور ہیں، ابو بصیر۔ ایک دن موقع پا کے وہ مکے سے بھاگ کے مدینے پہنچ گئے۔ یہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد کا واقعہ ہے، اور انہیں یہ اطلاع بھی مل چکی ہے کہ مکہ کی بعض عورتیں مدینے میں گئیں تو انہیں پناہ دے دی گئی۔ یہ بھی آئے مدینے میں اور پیغمبر اسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، مگر ان سے پہلے قریش کے دو نمائندے بھی آ گئے، کیونکہ جیسے ہی ان کے فرار ہونے کی اطلاع مکے والوں کو ملی، فوراً انہوں نے دو آدمیوں کو بھیجا، ایک غلام اور ایک بنی عامر کا نوجوان، اور خط دے کے بھیجا کہ جاؤ یہ رسول کو خط دے دینا۔ انہوں نے یہ خط پیش کیا، پیغمبر اسلام نے خط پڑھا۔ خط میں یہ تھا کہ معاہدے کے تحت جو آدمی بھی مکے سے مدینے آئے گا آپ اس کو واپس کریں گے۔ ہمارا ایک آدمی بھاگ کے آیا ہے، ہم نے دو آدمی بھیجے ہیں، ان کے حوالے کریں اور ان کو واپس بھیجیں۔ پیغمبر اسلام خط پڑھ رہے ہیں کہ ابو بصیر پہنچے۔ اللہ کے رسول، اللہ نے بڑا فضل کیا اور کافروں سے مجھے بچا لیا۔ پیغمبر اسلام نے کہا، لیکن ابو بصیر، معاہدے کی وجہ سے ہم مجبور ہیں، تمہیں مدینے میں نہیں رکھ سکتے ہیں، جاؤ ان کے ساتھ مکہ کی جانب۔ گھبرا کے کہا، اللہ کے رسول، اب اگر میں واپس جاؤں گا تو مجھ پہ بے انتہا ظلم کیا جائے گا۔ پیغمبر اسلام نے کہا، مگر ہمیں معاہدے کی پابندی کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی نہ کوئی نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اللہ پہ توکل کرو۔ حکم پیغمبر کی وجہ سے مجبوری کے عالم میں وہ ان دو بندوں کے ساتھ چلے۔ یہ لوگ مدینے سے نکلے اور مدینے سے 2 کوس کے فاصلے پر جب یہ تینوں آدمی پہنچے، اس وقت ابو بصیر کافی تھکے ہوئے تھے۔ دیوار سے ٹیک لگائی اور تھکن کی وجہ سے ذرا اونگ آ گئی۔ آنکھ کھولی تو بنی عامر کا نوجوان اور اس کا غلام سامنے بیٹھے ہیں۔ ابو بصیر نے اس نوجوان کو دیکھا اور کہا کہ تمہاری تلوار کتنی بہترین ہے۔ اب جو تعریف کی تو بنی عامر کا نوجوان بھی خوشی میں آ گیا اور تلوار نکال لی۔ فلاں فلاں میدان جنگ میں نے اسی تلوار سے سر کیا ہے۔ اس کے فضائل بیان کرنا شروع کیے۔ اب اس ماحول میں ابو بصیر نے کہا کہ ذرا دکھانا تو صحیح تلوار کیسی ہے۔ اس نے تلوار ان کو دے دی۔ ابو بصیر کے ہاتھ میں تلوار آئی اور تلوار بجلی کی تیزی سے چمکی اور اس جوان کی گردن اڑ گئی۔ غلام نے یہ منظر دیکھا، وہ بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ کے واپس مدینے میں آیا اور پیغمبر اسلام کے پاس پہنچ کے شکوہ کیا
کہ آپ نے جس آدمی کو ہمارے حوالے کیا تھا وہ مکے میں نہیں گیا، میرے آقا کو راستے میں مار دیا ہے اور مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے۔ جناب ابو بصیر بھی اس دوران آ گئے۔ کہا اللہ کے رسول، معاہدے میں یہی تو تھا کہ آپ واپس کر دیں گے، تو آپ نے مجھے واپس کر دیا۔ اب یہ قریش مکہ کے وفد کی خرابی ہے کہ وہ مجھ پر قابو نہ پا سکے۔ اب میں آزاد ہوں۔ دیکھیں، یاد رکھیں، معاہدے میں یہ لفظ ہے کہ پیغمبر اسلام مکے سے مدینے آنے والے شخص کو واپس کر دیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ مکہ میں اس آدمی کو پہنچا کے آئیں گے۔ اللہ کے رسول، آپ نے واپس کر دیا، آپ نے معاہدے پہ عمل کیا، آزادی میں نے خود حاصل کی ہے، اب میں آزاد ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا، لیکن مدینے میں تو تمہیں نہیں رکھ سکتا ہوں۔ کہا کہ پھر میں جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کے وہ مدینے سے نکل گئے۔ مکے میں جا نہیں سکتے ہیں، مدینے والے ان کو رکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ آخر مجبوری کے عالم میں ساحل سمندر کے قریب جا کے رہنے لگے۔ ادھر مکہ میں بہت سے مسلمان ابھی تھے اور 24 گھنٹے تو کوئی کسی کی نگرانی نہیں کر سکتا ہے۔ جو لوگ اپنے اسلام کو چھپائے ہوئے ہیں، ان میں سے جس کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ ابو بصیر نے سمندر کے کنارے قیام کیا ہے، اب تک ان کا مسئلہ یہ تھا کہ کہاں جائیں۔ مکہ میں رہ نہیں سکتے، مدینہ قبول نہیں کرے گا۔ اب ایک تیسری جگہ بنی، رفتہ رفتہ یہ سب لوگ وہاں پہنچنے لگے، اور عموماً یہ با کر پہنچنے والے طاقتور مرد تھے، کیونکہ عورتوں کو تو مدینے میں پناہ مل جاتی ہے، بوڑھے مرد بھاگنے کا اور وہاں پہ جانے کا تصور نہیں کر سکتے ہیں، تو سارے طاقتور نوجوان ہیں۔ حتیٰ کہ جناب ابو جندل نے جب قید کو توڑا تو وہ بھی اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پہ پہنچ گئے۔ پھر ان کا ساتھ دینے کے لیے قبیلہ بنو غفار بھی آ گیا۔ وہاں تقریباً 100 افراد کا ایک چھوٹا سا لشکر جمع ہو گیا، اور وہ راستہ جہاں پر یہ بیٹھے تھے، یہ وہ راستہ تھا جہاں سے قریش مکہ کے تجارتی قافلے شام جاتے تھے۔ قریش چونکہ خانہ کعبہ کے متولی تھے، اس لیے عرب کے ڈاکو بھی ان کے قافلے پہ حملہ نہیں کرتے تھے، اور یہ بہت بڑا ان کے اوپر فضل تھا، جسے قرآن نے سورہ قریش میں بیان کیا ہے۔ مگر یہ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں، انہیں تو پتہ ہے کہ قریش کا کوئی احترام نہیں ہے، یہ متولی نہیں ہیں، یہ ناجائز قابضین ہیں۔ چنانچہ وہ لوگ قریش کے قافلوں پہ حملہ کرنے لگے اور ان کے سارے تجارتی قافلے لوٹنے لگے۔ قریش پہلے کبھی بھی اس امتحان میں نہیں پڑے کہ ان کے تجارتی قافلوں پہ کوئی حملہ کرے۔ یہ تو ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا۔ بہت پریشان ہوئے کہ کیا کیا جائے۔ اب انتہائی پریشانی کے عالم میں سوچا کہ ابھی تو یہ آزاد ہیں، ان پہ نہ مکے کا قانون چلتا ہے نہ مدینے کا۔ اللہ کے رسول کبھی ڈاکہ زنی کو پسند نہیں کریں گے۔ اگر یہ مدینہ پہنچ جائیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چنانچہ قریش کا ایک وفد بنا، پیغمبر اسلام کے پاس پہنچا اور کہا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، وہ جو صلح حدیبیہ کی ایک شرط ہے، اس شرط کو ہم کینسل کرتے ہیں۔ اب مکہ سے جو آدمی بھی مدینے میں آئے، اسے آپ مدینے میں رکھ لیجئے، اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ چنانچہ قریش نے معاہدے کی اس شرط کو توڑوا دیا۔ سب سے مشکل شرط تھی جو مسلمانوں کے لیے، وہی سب سے پہلے ختم ہوئی۔ پیغمبر اسلام نے کہا، ٹھیک ہے، اسی میں اگر تمہاری خوشی ہے تو میں راضی ہوں۔ اور پھر پیغمبر اسلام نے خط لکھا اسی بستی میں جناب ابو بصیر کے نام، اور ان سے کہا کہ تم اپنے سارے ساتھیوں کو لے کر مدینے میں آ جاؤ۔ یہ ذہن میں رہے کہ وہ جتنے آدمی وہاں پہ موجود ہیں، وہ اپنی خوشی سے وہاں پہ نہیں ہیں۔ کون ایسا بدقسمت مسلمان ہوگا کہ پیغمبر اسلام کا زمانہ ہو اور وہ پیغمبر کی زیارت سے اپنے آپ کو محروم رکھ کے کہیں اور رہے؟ وہ مجبوری میں وہاں رہ رہے ہیں کہ رسول ہمیں لینے کو تیار نہیں ہیں۔ اب جیسے ہی یہ خط وہاں پہنچا تو گویا عید ہو گئی، لیکن ابو بصیر جو سردار ہیں اس بستی کے، جو سب سے پہلے یہاں آنے والے ہیں، یہ وہ وقت تھا کہ سکرات موت اور حالت نزا ان پہ طاری تھا۔ اس وقت ان کی زندگی کی آخری سانسیں چل رہی تھیں۔ ابو جندل ان کے نائب تھے۔ خط انہوں نے وصول کیا، ابو بصیر کے پاس آئے جو آخری سانس لے رہے تھے، اور ان کے پاس آ کر کہا کہ اے ابو بصیر، مبارک ہو، اللہ کے رسول نے خود خط لکھ کر ہم کو بلوایا ہے۔ ابو بصیر نے یہ سنا، آنکھیں کھولیں، چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ الحمدللہ، میری ساری زندگی کی محنتیں آج بر آئیں۔ پروردگار نے میری محنتوں کو قبول کیا۔ پیغمبر اسلام کا خط میرے نام آیا ہے۔ پس اے ابو جندل، میں تو رسول کے پاس نہیں پہنچ سکوں گا، میرا سلام پہنچا دینا۔
اور کم سے کم اتنی سعادت مجھے دے دو کہ یہ خط میرے سینے پہ رکھو۔ میں دنیا سے اس حالت میں رخصت ہوں کہ پیغمبر اسلام کا دعوت نامہ میرے سینے پر ہو۔ ابو جندل نے یہ خط ابو بصیر کے سینے پر رکھا۔ یہ خط سینے پر رکھنا تھا کہ جناب ابو بصیر نے انتقال کیا۔ وہیں قبر کھود کے ان کو دفن کیا گیا اور ایک چھوٹی سی تختی وہاں ان کے نام کی بنا دی گئی۔ اس کے بعد جناب ابو جندل ان تمام مسلمانوں کو لے کر مدینہ پہنچے اور پیغمبر اسلام کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا۔ محترم ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔